वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफ़शां, वालेकुम अस्सलाम नायला। आप लोग मुझे बता दीजिए, आप लोग को आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? यहाँ पर भी और अलबिर के पेज पर भी। वालेकुम अस्सलाम अरूसा। अरूसा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? नायला और अफ़शां, आवाज़ क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह अरूसा, अल्लाह का बहुत शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है, मेरी दुआ है कि आप लोग, आपके घर वाले सब ईमान सेहत की बेहतरीन हालत में हों। अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ क्लियर है, ठीक है। उरूसा, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी अलबिर के पेज पर? जी ठीक है, वहाँ तो आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, हम शुरू कर लेते हैं। अल्लाह ताला हम सब के साथ खैर वाले मामलात रखे, और मेरी दुआ है कि इस सेशन के दौरान हमारी लाइट ना जाए। आजकल यहाँ बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है कराची में। ठीक है, अलबिर के पेज पर मुझे उम्मीद है कि आवाज़ आ रही है। मुझे शो हो रहा है कि आवाज़ आ रही है। जी, आवाज़ क्लियर है, ठीक है रूसा, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सूरह फातिहा की तिलावत के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाहुम्मा सब्बितना बिला इलाहा इल्लल्लाह इंदल मौत। या अल्लाह, हम सब को हमारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिएगा, आमीन। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना सीरा का आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक थोड़ा सा रिकैप हम कर लेते हैं जो अभी तक हमने किया है। सबसे पहले तो कोई मुझे बताए, आप में से माशाल्लाह जो सिस्टर्स मेरे साथ होती हैं हर सेशन में, कि हमने लास्ट सेशन अपना कहाँ कंप्लीट किया था? किसी को याद है हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की किस दौर तक पहुँचे थे? कहाँ पे हमने जो है इसको एंड किया था? किसी को याद है? जस्ट मुझे तो याद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं आप लोग से ज़रा सा पूछना चाहती हूँ कि हमने कहाँ तक ख़त्म किया था इसको? हम देख रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तालिब टुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंडर हिज केयर। बारकल्लाहु फ़ीक अरूसा, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप देखिए, मैंने जिस तरह पहले आप लोगों को बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसको स्कॉलर्स 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 हिस्सों में से कौन से 3 हिस्से थे? एक नबूवत से पहले का,
اور پھر 2 نبوت سے بعد کے، جن میں سے ایک مکی اور ایک مدنی۔ تو ابھی فی الحال ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس دور کو دیکھ رہے ہیں وہ نبوت سے پہلے کا دور ہے، اور ہم نے دیکھا تھا، ہم تھوڑا سا پیچھے سے چلے تھے ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے، اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامے میں ہم قریب سے قریب تر آتے گئے تھے، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ پہنچے اور وہاں سے پھر کس طرح اپنی والدہ کے پاس آئے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ یاد ہے کسی کو کون سا واقعہ تھا؟ was 8 years old and Abu Talib took care of him. بارک اللہ فیک نائلہ، بالکل جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے تو ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد حضرت حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ کون سا واقعہ تھا؟ یہ سب باتیں ایسی ہیں، ہم کوئی ان ڈیپتھ کورس نہیں کر رہے، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو ہم جیسے ایک ایوریج مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے۔ جہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کے چچا کی ڈیتھ، ٹھیک ہے افشاں، بارک اللہ، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ایک واقعہ ہوا تھا، خاص واقعہ، جس کے بعد حضرت حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کے حوالے کر دیا تھا، اور وہ واقعہ کون سا تھا؟ شق صدر کا، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا، وہ ایک اہم واقعہ تھا، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے واپس کر دیا تھا، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً آتا ہے 4 سال کے قریب تھی۔ یس، بارک اللہ فیک عروسہ۔ حضرت جبرائیل opened his chest and washed his heart with زمزم۔ الحمدللہ۔ اچھا، میں تھوڑا سا ریکیپ کر رہی تھی، تو اس میں کچھ پوائنٹس جو تھے جو میں لاسٹ سیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھوڑا سے رہ گئے تھے۔ اس میں ایک چیز میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے، آپ کے سینے کو چاک کیا، آپ کے دل کا ایک حصہ نکالا، اور پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیے ایک چیز جو ہم اپنے لیے لیسن لے سکتے ہیں، وہ کیا؟ کیونکہ ہمارا طریقہ یہی رہے گا ان سیشنز میں کہ ہم اپنے لیے لیسن ضرور لیں گے۔ بارک اللہ فیک افشاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ چاک کیا گیا تھا، بالکل۔ اب دیکھیے، جہاں تک شیطان کی بات ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان انسان کے سینے تک آتا ہے، پھونکے مارتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، لیکن جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہاں پھر اس دل پر شیطان اپنا قبضہ کر لیتا ہے، سینے کے ذریعے دل میں آ جاتا ہے، اور پھر جس دل پر شیطان اپنا قبضہ کر لے وہ دل، وہ انسان پورے طریقے سے پھر شیطان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسے شخص کا دل پھر نہ کسی دین کی مجلس میں لگتا ہے، نہ اسے دین کی کوئی بات اچھی لگتی ہے، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، سب آپ دیکھیے دل سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ اب جب اس کا دل شیطان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو پھر ایسے انسان کو وہی سننا، وہی بولنا، وہی دیکھنا اچھا لگتا ہے جو شیطان کو اچھا لگتا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن سے دل کے تالے کھل جاتے ہیں، قرآن دلوں کی شفا ہے، اور اصل فکر بھی جو ہمیں کرنی ہے نا، وہ ہمارے دل کی اصلاح کی کرنی ہے، اور ہمارے دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ قرآن کے ذریعے اور اللہ کے ذکر کے ذریعے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور خاص بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا، سبحان اللہ، وہی پانی جو آج ہمارے لیے آپ دیکھیے کتنا تبرک ہے۔ شاید ہی ہم میں سے کوئی ہو جس کا دل زمزم کے پانی کے لیے نہ تڑپتا ہو۔ آج بھی جب آپ دیکھیں، اگر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے مکہ مدینہ کے جو چینلز ٹی وی میں آتے ہیں، وہاں جب ہم دیکھتے ہیں زمزم کے کولرز وغیرہ جو ہیں وہ نہیں ہیں، تو دل کو ایک تکلیف پہنچتی ہے کہ یا اللہ، کس طرح ہم وہاں جا کر کھلے عام زمزم پیتے تھے، اور آج جو ہے وہاں پر یہ زمزم کے کولرز موجود نہیں ہیں۔ تو بہرحال زمزم کا پانی بہت بابرکت پانی ہے۔ حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس پانی کو پیا جائے اسی مقصد کے لیے یہ پانی ہے، یعنی زمزم کا پانی پیتے ہوئے آپ جو دعا کریں گے وہ دعا بھی قبول ہوگی، اور جس مقصد کے لیے پئیں گے وہ مقصد بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے پورا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب آج ہم اپنا سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ ہم نے اپنا سیشن اختتام کیا تھا اس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت ان کے چچا ابو طالب کے ذمے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہوتا ہے، جس وقت آپ کی عمر صرف 8 برس کی تھی، ہی واز 8 ایئرز آف ایج، اس وقت آپ کے دادا
انتقال کر جاتے ہیں، اور دادا کے انتقال کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دادا نے وصیت کی تھی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ان کی کفالت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لے لیا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو چچا تھے ابو طالب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے بہت محبت کے ساتھ، بہت رحمت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی جب سے انہوں نے ذمہ داری لی، اس کے بعد سے اللہ نے ان کے تھوڑے سے مال میں بھی بہت زیادہ برکت دے دی کہ ایک آدمی کا کھانا بھی پوری فیملی کو پورا ہو جاتا تھا۔ اور خود جو ابو طالب تھے وہ بھی بہت زیادہ صبر اور قناعت والے تھے، جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، ان کے بیٹے تھے 4، عقیل، جعفر، طالب اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اس کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ یہ سب مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ کس ایج کا واقعہ ہے؟ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ، اپنے چچا زاد بھائی بہنوں کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ مزید جو ہے وہ 2 مہینے اور 10 دن اور زیادہ ہوتی ہے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بزنس ٹرپ کے لیے شام کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانا بہت زیادہ بھاری لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ اب جس کارواں میں یہ جا رہے تھے، ابو طالب بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور باقی بھی کچھ لوگ تھے اس قافلے میں۔ جب ان کا یہ پورا کارواں شام کی لمٹس میں، شام کی سرحدوں میں پہنچا، تو اس پورے قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی تھوڑا سا انہوں نے آرام کرنے کے لیے اپنے ٹینٹس وغیرہ ایک جگہ لگا دیے اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اس وقت وہاں پر ایک عیسائی پریسٹ تھا، ٹھیک ہے، جو کرسچن پریسٹ ہوتے ہیں۔ ایک کرسچن پریسٹ تھا جس کا نام آتا ہے بحیرہ نامی ایک کرسچن پریسٹ تھا۔ جب یہ کارواں وہاں آ کر رکا تو یہ پریسٹ اپنے چرچ سے نکلا، اور اس پریسٹ کے بارے میں آتا ہے کہ ویسے یہ اپنے چرچ سے نہیں نکلا کرتا تھا، لیکن جب یہ کارواں وہاں آ کے رکا تو یہ پریسٹ جو ہے بحیرہ، یہ اپنے چرچ سے نکل کر ان کے پاس آیا، اس قافلے کے درمیان سے گزرتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ سبحان اللہ، جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو اس بحیرہ نامی کرسچن پریسٹ نے وہاں جا کر سب سے کہا کہ دیکھو، یہ جو شخص تمہارے ساتھ ہیں یہ دنیا کے سردار ہیں، دنیا والوں کے لیے رحمت ہیں۔ اب اس پر لوگ بہت حیران ہوئے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے وہ بھی حیران ہوئے، اور اس پریسٹ سے پوچھنے لگے کہ اچھا، ہاؤ کین یو سے دیٹ، یہ باتیں آپ کو کیسے معلوم؟ جس پر اس پریسٹ نے جواب دیا کہ جب تم لوگ اس ویلی سے گزرتے ہوئے آ رہے تھے تو کوئی پتھر اور کوئی درخت ایسا نہ تھا جو ان کے لیے سجدہ کرنے میں نہ جھک گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، کون سی 2 چیزیں؟ درخت اور پتھر۔ تو اس پریسٹ نے کہا کہ دیکھو، جب تم لوگ آ رہے تھے تو کوئی درخت، کوئی پتھر ایسا نہ تھا جو سجدے میں نہ جھک گیا ہو، اور اس کے علاوہ ایک اور نشانی ہے جس کی وجہ سے میں ایسا کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میں انہیں اس اسٹیمپ سے، اس مہر سے پہچانتا ہوں جو ان کے شولڈرز کے پاس، شولڈر کے نیچے نرم ہڈی کے پاس ہے، اور یہ سیب کی طرح ہے، یعنی تھوڑی سی اس کی کچھ شکل بتائی، جسٹ لائک این ایپل، تھوڑی سی ابھری ہوئی تھی، اور ہم ان کا ذکر اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اس پریسٹ نے اقرار کیا کہ ہماری کتابوں میں بھی اس نبی کی باتیں موجود ہیں۔ کون سی کتابوں کی طرف اس کا اشارہ تھا؟ تورات، انجیل،
یعنی آپ دیکھیے کہ جیوز اور کرسچنز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے، کیونکہ ان کی خود کی کتابوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پریڈکشن موجود تھی۔ اس کے بعد اس پریسٹ نے ابو طالب سے کہا کہ دیکھیں آپ ان کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں، کیونکہ اگر آپ انہیں اپنے ساتھ سیریا یعنی شام کی طرف لے گئے تو خطرہ ہے کہ وہاں انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس بات پر پھر ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا اور خود انہوں نے اپنے بزنس ٹرپ کو کمپلیٹ کیا۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال کی تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب تقریباً 20 ایئرس کی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی ہیں، اپنے چچا کے گھر میں ہیں، ان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 20 ایئرس کے ہوئے، اس وقت آپ دیکھیے ذی القعدہ کا مہینہ تھا، جو آج کل بھی ہمارا مہینہ ہے، الحمدللہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ اس وقت وہاں پہ مکہ کے قریب ایک مارکیٹ تھی جس کا نام عکاظ آتا ہے۔ آپ لوگ یہ جو نام میں بولتی ہوں نا، ان ناموں کو سن کر پلیز پریشان نہ ہوئیے گا۔ مجھے چونکہ الحمدللہ علم میں ہے تو میں آپ لوگ تک یہ بات پہنچاتی ہوں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ لوگ صرف یہ ذہن میں رکھیے، سنتے جائیے، کوئی ایسی بات نہیں کہ یاد رکھیں۔ جو میں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو آسان بات بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ ایک مارکیٹ تھی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آج ہمارے شہروں میں بھی ڈفرینٹ مارکیٹس ہوتی ہیں نا جن کے نام ہوتے ہیں، تو اس طرح سے مکہ کے قریب یہ ایک مارکیٹ تھی عکاظ نامی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 ایئرس کے ہوئے تو وہاں پر ایک لڑائی ہوئی۔ یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھیے کہ مکہ کا ماحول کیسا تھا، جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ٹرائبل سسٹم تھا اور لڑائی جھگڑے کا ماحول تھا۔ ظاہر ہے ایک ٹرائب جو ہے وہ کافی سالوں تک ان کی جنگیں چلتی تھیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پر آپس میں جنگیں کرنے لگتے تھے۔ تو ذی القعدہ کے مہینے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 ایئرس کے تھے، ایک مارکیٹ جس کا نام عکاظ آتا ہے، اس کے قریب ایک لڑائی ہوئی، ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی جس میں ڈفرینٹ ٹرائبس آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ یہ جنگ کافی بڑھی، کافی ٹرائبس نے ایک دوسرے کے لوگوں کو قتل بھی کیا، لیکن ان دی اینڈ ہوا یہ کہ صلح ہو گئی اور یہ طے کیا گیا کہ چلو جس کا بھی جو شخص قتل ہوا ہے اس کے بدلے میں خون بہا کی جو بلڈ منی وہ دے دیا جائے اور پھر اس معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے۔ اس طرح سے یہ جنگ ختم ہو گئی۔ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جنگ فجار۔ یہ وہ جنگ تھی، پہلی جنگ تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل تھے، لیکن ناٹ ایز اے سولجر، یعنی ایز اے فوجی یہ جنگ میں شریک نہیں تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صرف 20 سال کے تھے اور وہ اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے جنگ اس طرح سے نہیں ہوتی تھی جس طرح آج ہوتی ہے، اس وقت بو اینڈ ایرو کے ذریعے ہوتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شامل تھے اور اپنے چچاؤں کی مدد کرتے تھے، انہیں تیر تھمایا کرتے تھے، اور اس جنگ کا نام جنگ فجار تھا۔ ٹھیک ہے، فجار اس جنگ کو اس لیے کہتے تھے، آپ دیکھیے فجار کا جو لفظ ہے نا یہ عربک ورڈ ہے، اور عربک لینگویج میں فاجر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو تمام لمٹس کو کراس کر دیتا ہے، بہت زیادہ فساد پھیلاتا ہے، سرکشی میں بہت آگے نکل جاتا ہے۔ تو اس جنگ کو جنگ فجار اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ جنگ کس مہینے میں ہوئی تھی؟ ذی القعدہ کے مہینے میں۔ اور ذی القعدہ کے مہینے کی فضیلت پتہ ہے کسی کو؟ کوئی بتائے گا کہ ذی القعدہ کا مہینہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ آج کل ہم ذی القعدہ کے مہینے میں ہیں، اینڈ آئی ایم شیور آپ کی نظروں سے بہت سے میسیجز شاید گزرے ہوں ذی القعدہ کے مہینے کے بارے میں۔ واٹس دا امپورٹنس آف دس منتھ؟ اینی ون نوز کہ ذی القعدہ کے مہینے کی کیا امپورٹنس ہے؟ یہ مہینہ اسلامک ہسٹری میں امپورٹنٹ ہے، امن کا مہینہ۔ بارک اللہ فیک نائلہ، بالکل۔ آپ دیکھیے 4 مہینے حرام مہینے ہیں، سیکرڈ منتھس ہیں، جس میں سے ذی القعدہ بھی ایک ہے، اور اس جنگ کو جنگ فجار اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جنگ حرام مہینے میں ہوئی تھی، حرمت والا مہینہ۔ بارک اللہ فیک افشاں۔ ویسے حرمت والے مہینے میں ہر قسم کا جنگ و فساد منع ہے، لیکن یہ جنگ حرمت والے مہینے میں ہوئی اس لیے اس کا نام جنگ فجار پڑ گیا، اور یہ وہ جنگ تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کی ہیلپ کرنے کے لیے شامل تھے۔ آپ دیکھیے کہ سیرت کی جب آپ ڈفرینٹ کتابیں پڑھیں گے تو اس میں آپ کو جنگ فجار کا ذکر ملے گا،
مختلف سیرت کی بکس میں جنگ فجار. اب یہ جنگ جو تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیوں اتنی امپورٹنٹ تھی کہ اس کا ذکر آپ کو ڈفرینٹ بکس میں ملتا ہے؟ کیونکہ اسکالرس کہتے ہیں کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کا انسان پر اثر ہوتا ہے. رائٹ، ہم سب یہ بات کہیں گے بالکل، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر خیر ہوتی ہے تو وہ اپنے ماحول کے شر کو خیر میں بدل دیتا ہے. آپ دیکھیے ہم لوگ کتنے ایزیلی آج اپنے ماحول کو بلیم کر دیتے ہیں. ماحول کا رونا نہیں روتے رہتے ہم کہ ہمارا تو ماحول ہی ایسا ہے اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمیں تو ایسا گھر ہی نہیں ملا، ہمیں تو ایسے لوگ ہی نہیں ملے، ہمارا ماحول ایسا ہے، اچھا ماحول ہمیں ملا ہی نہیں. ہر وقت ہمارے منہ پہ شکایت، کچھ بھی ہو فوراً اپنے ماحول کو بلیم کر دیتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ماحول کیسا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کیسا ماحول ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خیر کے کاموں میں حصہ لیتے تھے. ابھی یہ جنگ ہوئی ہے ذی القعدہ کے مہینے میں ہی، کہ اسی مہینے میں ایک بہت امپورٹنٹ کمٹمنٹ ہوا، کمٹمنٹ طے پایا، اور اس کمٹمنٹ کا نام آتا ہے حلف الفضول. یہ وہ کمٹمنٹ ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈفرینٹ سیرہ کی بکس میں ضرور ذکر ملتا ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ کمٹمنٹ ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. ایک ہم نے دیکھا جنگ فجار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 ایئرس کے تھے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ جنگ ختم ہی ہوئی تو اسی مہینے میں ایک کمٹمنٹ ہوا حلف الفضول. حلف کا مطلب ہوتا ہے کمٹمنٹ، اور الفضول اس کا نام تھا. الفضول، یہ فضول بھی یاد رکھیے، یہ اردو والا فضول نہیں ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بیکار، نہیں، یہ عربک لینگویج کا فضول ہے، اور یہ فضل کی جمع ہوتا ہے، فضل کی جمع فضول. اس کمٹمنٹ کو حلف الفضول اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس کمٹمنٹ میں حصہ لینے والوں کے اکثر نام فضل تھے، اور عرب کا جو کلچر تھا اس وقت ان کے ناموں کو بہت اہمیت حاصل ہوتی تھی. تو بہت زیادہ لوگ ایسے تھے جن کا نام فضل تھا، اس لیے اس کمٹمنٹ کا نام بھی حلف الفضول پڑ گیا. اور اس کمٹمنٹ کو، یہ کمٹمنٹ ہوا کیسے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. ایک شخص یمن سے آیا اور وہ اپنی بزنس کے لیے آیا، اپنا کچھ سامان لے کر آیا. مکہ کے ایک شخص نے یمن کے اس آدمی سے سامان خریدا، لیکن کیا کیا اس نے، اس کو قیمت ادا نہیں کی. جیسا آج ہم اپنے معاشرے میں اکثر سنتے ہیں نا، ایسا کہ سامان تو لے لیا لیکن کیا کہا، ابھی دے دوں گا، ابھی دے دوں گا، پھر قیمت ادا نہیں کرتے. تو اس شخص نے سامان تو خرید لیا یمن کے آدمی سے لیکن اسے قیمت ادا نہیں کی. اب اس شخص نے کیا کیا، جو بیچارہ یمن سے آیا تھا، اس نے ڈفرینٹ سرداروں کو جو ہے اپروچ کیا اور کہا کہ دیکھو میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میری مدد کرو، لیکن کسی نے کوئی توجہ نہ دی. چنانچہ اس شخص نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز میں کچھ اشعار پڑھے. جبل ابو قبیس یہ پہاڑ کا نام ہے جس پہاڑ پر آج ہم دیکھتے ہیں نا بادشاہوں کے محلات ہیں، یہ وہی پہاڑ ہے. آج تو خیر کٹ کٹ کر اب یہ بہت چھوٹا سا رہ گیا ہے، لیکن اس شخص نے دیکھا کہ جب سردار اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں تو یہ اس پہاڑ پر چڑھا اور اس نے زور سے بلند آواز میں اپنی مظلومیت کے لیے کچھ اشعار پڑھے، اور اس نے آواز لگائی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، مجھے میرا حق دلائے. اس پر زبیر بن عبد المطلب نے کوشش شروع کر دی. زبیر بن عبد المطلب، ٹھیک ہے، عبد المطلب کے بیٹے زبیر نے دوڑ دھوپ شروع کر دی، اور انہوں نے کیا کیا، ڈفرینٹ اور ٹرائبس کو جو ہے اپروچ کیا، ان کے سرداروں سے بات چیت کی، اور اس کے بعد ایک سردار کے گھر پر بہت سے لوگ جمع ہوئے. اس سردار کا نام آتا ہے عبداللہ بن جدعان. عبداللہ بن جدعان کے گھر پر کچھ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں یہ کمٹمنٹ کیا کہ دیکھو اب مکہ میں ہمیں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا ہو، ہم اس کی حمایت کریں گے اور اسے اس کا حق ضرور دلائیں گے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے یہ کمٹمنٹ جو ہے یہ طے پایا تھا، اور اس کمٹمنٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ شامل تھے. سبحان اللہ. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمٹمنٹ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا
کہ اگر مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی پسند نہیں ہے اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو بھی میں اسے قبول کر لیتا. یعنی اب دیکھیے کہ یہ جو معاہدہ ہے، کمٹمنٹ ہے نا، حلف الفضول، بہت زیادہ امپورٹنٹ کمٹمنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم واقعہ. حالانکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن یہاں سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے؟ خاص طور پر آپ دیکھیے جو بات میں نے ابھی بتائی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اور جب آپ کو نبوت مل گئی تھی اس کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اتنا زبردست کمٹمنٹ تھا کہ مجھے اس کمٹمنٹ کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی پسند نہیں. سرخ اونٹ بہت زیادہ قیمتی دولت، جیسے کہ آج آپ کہہ سکتے ہیں جو لیٹسٹ ماڈل کی مرسڈیز وغیرہ ہوتی ہیں نا، بی ایم ڈبلیوز، یہ کتنی ساری آپ جمع کریں تو اس وقت کے سرخ اونٹ بنتے ہیں. یعنی بہت زیادہ دولت بھی مجھے اس کے مقابلے میں پسند نہیں، اور اگر آج بھی میں کسی ایسے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو میں اسے ضرور قبول کروں گا. سبحان اللہ. یہاں سے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا بہت امپورٹنٹ پہلو ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ کیا؟ کوئی بتائے گا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی، اس وقت یہ کمٹمنٹ ہو رہا ہے. کیا کمٹمنٹ؟ کہ ہر مظلوم کا ساتھ ہم دیں گے، چاہے وہ مکہ کا ہو یا چاہے کہیں باہر سے آیا ہو، ہم اس کا ساتھ دیں گے. کچھ ذرا سا اپنے ذہنوں کو دوڑائیں، کیا لیسن ملتا ہے اس سے؟ کوئی لیسن کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ مظلوم کو اس کا حق دلوانا، بارک اللہ فیک افشاں، جی بالکل. اور پھر آپ دیکھیے جو مفسرین، جو اسکالرز ہیں نا، جو ڈیپتھ میں جا کر تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی دور جاہلیت میں بھی ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، غریبوں اور مظلوموں کا ساتھ دیا، اور ایسا کام کر کے خوش ہوتے تھے. یہ جو عبداللہ بن جدعان کے گھر پر سب جمع ہوئے، تو آپ دیکھیے یہ کیا تھا؟ سوشل ورک تھا نا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول کیسا تھا؟ ہم نے سب نے دیکھا کہ جنگوں کا ماحول تھا، لیکن بات وہی ہے، یاد رکھیے حالات جیسے بھی ہوں، all depends on the person himself which way he chooses. ٹھیک ہے کہ انسان خود کیا چاہتا ہے. اگر خود وہ بات ہے نا جو انگلش میں ایک پروورب ہے نا، where there is a will there is a way. کچھ کرنا چاہتا ہے انسان تو وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لے گا، لیکن اگر کچھ کرنا نہیں چاہتا تو اپنے ماحول کو بلیم دے کے بہت آرام سے پیچھے ہو کر بیٹھ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام میں حصہ لینا اور دنیاوی چیزوں کو حقیر سمجھنا، صلہ رحمی، بالکل یہ سب بھی لیسنس ہیں، لیکن مین لیسن جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ دور جاہلیت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا. اور دیکھیے یاد رکھیے کہ جب کسی کا حق مارا جا رہا ہو اور اگر ہم یہ کہہ دیں نا کہ نہیں ہم تو نیوٹرل رہیں گے، تو یہ بھی غلط ہے. اگر تو حق کا ساتھ دے سکتے ہیں تو حق کا ساتھ دینا ضروری ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے، اب دیکھیے ایک چیز، عبداللہ بن جدعان کا گھر جو ہے وہ اتنے زبردست کام کے لیے ایک سینٹر بن گیا، رائٹ؟ اتنا زبردست کام کہ ہر مظلوم کا ہم ساتھ دیں گے. آج کتنی ڈفرینٹ این جی اوز ہم دیکھتے ہیں نا جو یہی کام کر رہی ہیں، تو آج ہم کتنا ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس ماحول میں، اس کلچر میں یہ ایسا ہی ایک سوشل ورک تھا کہ ہم ہر مظلوم کی مدد کریں گے. اور کس کے گھر پر یہ کمٹمنٹ ہوا؟ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر. لیکن عبداللہ بن جدعان اسلام نہیں لے کر آیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان دور جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اسے اس کے نیک کاموں کا کچھ فائدہ ہوگا؟ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے یہ کام اسے کوئی فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ اس نے ایک دن بھی ایسا نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرما دینا. یعنی اسے آخرت پر یقین نہیں تھا، اس لیے اس کے یہ کام اسے فائدہ نہ دیں گے. سبحان اللہ، کیا لیسن ملتا ہے یہاں سے، ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں بتائی، کیا لیسن مل رہے سے؟ بہت زبردست شخص تھا، بہت نیکی کے کام کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اسے اس کے یہ کام کچھ فائدہ نہ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسا ایک دن بھی نہیں کہا تھا.
کیا لیسن مل رہا ہے یہاں سے ہمیں. دوڑائیے ذرا سے اپنے ذہنوں کو, اور جو بھی سن رہے ہیں, جو چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے پلیز ڈو شیئر. یہ نہ سوچیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی سن رہا ہے, کوئی کیا کہے گا. کیا سمجھ آ رہا ہے یہاں سے آپ کو کہ عبداللہ بن جدعان بہت زیادہ سوشل ورک کر رہا تھا, اسٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ اس کی کوئی یہ بات اس کے کام نہیں آئے گی. بہت امپورٹنٹ لیسن مل رہا ہے ہمیں. اور وہ کیا, جی میرا دل ہوتا ہے کبھی کبھی میں زوم پر یہ کلاس لوں تاکہ میں آپ لوگوں کی آوازیں بھی سن سکوں. وی شوڈ ڈو استغفار. بارک اللہ فیک عروسہ, ٹھیک ہے, بالکل یہ بھی لیسن ہم اس سے لے سکتے ہیں. انسان کے اسلام کے بغیر نیکی کا فائدہ نہیں. بارک اللہ فیک افشاں, جی بالکل ٹھیک ہے. ہمیں لیسن یہ ملتا ہے, آپ دیکھیے کہ سوشل ویلفیئر کے بڑے بڑے کام ہوں لیکن اگر اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں ہے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یاد رکھیے نیکی وہی کام آئے گی جو اللہ کے لیے کی جائے گی. جب ہماری آخری منزل ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو دنیا میں جیسے بھی کام ہم کر لیں, بڑے بڑے نیک کام کر لیں, وہ ہمارے لیے سکون کا باعث نہیں ہوں گے. ہر نیک کام اللہ کی رضا اور آخرت میں اجر کی امید سے کرنا ہے. بارک اللہ فیک نائلہ. بالکل آپ دیکھیے کہ ایک بہت مشہور پرسنالٹی ہیں جن کا نام مدر ٹیریسا. مدر ٹیریسا کے بارے میں آتا ہے نا, ہم سب جانتے ہیں ان کو, بہت زیادہ اچھے اچھے کام کرتی تھیں. اب دیکھیے ان کے انتقال کے بعد آتا ہے ان کے بارے میں کہ کچھ ان کے کمرے سے ایسے لیٹرز ملے تھے, کچھ ایسے ان کے خطوط ملے تھے جن کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ٹھیک ہے میں کام تو بڑے بڑے کرتی ہوں لیکن مجھے حقیقی خوشی نہیں ملتی, میں اندر سے خوش نہیں ہوں. تو وہی بات ہے نا کہ عمل صالح ایمان کے ساتھ ہونا ضروری ہے, آخرت کے لیے ہونا ضروری ہے. اسی نیکی کے ذریعے میرے گناہوں کو معاف کیا جائے گا جو نیکیاں میں آخرت کے لیے کروں گی, اللہ کی رضا کے لیے کروں گی. ٹھیک ہے, یہ چیز بھی ہمیں, قرآن بھی جب آپ پڑھیں گے آپ غور کریے گا. اب جب آپ قرآن پڑھیں گے نا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ ساتھ عمل صالح. ایمان عمل صالح دونوں لازم و ملزوم ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. بہرحال ہم نے دیکھا کیا, جنگ فجار اور پھر اس کے بعد حلف الفضول کا کمٹمنٹ جو کہ ذی القعدہ کے مہینے میں ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تقریباً 20 ایئرس کی تھی. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے, اپنے دادا کی کفالت میں رہے, پھر اپنے چچا کی پرورش میں آئے. والد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں جو کچھ ملا تھا وہ کچھ بہت زیادہ نہ تھا. اسی وجہ سے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے پھلکے کام کرنے کے قابل ہوئے تو آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانا شروع کر دیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے نا, جب چھوٹے تھے ایج میں, اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ اور آس پاس کے بچوں کے ساتھ جاتے تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے. اب جب مکہ آئے تو وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی بکریاں چرائیں, جس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا بہت کچھ مال مل جایا کرتا تھا. تو یاد رکھیے کہ جوانی کی عمر میں بکریاں چرانا انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے. ہر نبی نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی بکریاں ضرور چرائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکری ضرور چرائی ہے. تو اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ دیکھیے وہ بزنس انہوں نے تجارت کرنے لگے, لیکن اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں ضرور چرائی تھیں. اسی طرح سے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر نبی کی سنت کیا رہی ہے, بکریاں چرانا. اس کے پیچھے بھی آپ دیکھیے بہت بڑی حکمت ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ کام لیا, بکریوں کو چرانے کا. شیفرڈ جو ہے, ہر نبی اپنی زندگی کے کسی نہ کسی دور میں شیفرڈ رہا ہے, کیونکہ آج بھی آپ دیکھیے کہ جو شیفرڈ ہوتے ہیں نا, ہی از اے لیڈر اینڈ ہی لیڈس فرام بیہائنڈ, پیچھے رہ کر نظر رکھتا ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے, دیکھا ہوگا آئی ایم شیور کہ جب شیفرڈ ہے وہ اپنی بکریوں کو اور لے کر جا رہا ہوتا ہے, اپنی شیپ وغیرہ کو, تو وہ سب آگے آگے چل رہی ہوتی ہیں اور شیفرڈ ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. تو وہ پیچھے رہ کر جو ہے وہ اپنے تمام گروپ پر نظر رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی مقصد تھا انبیاء علیہ السلام کو ٹریننگ دینا. کون سی ٹریننگ؟ لیڈرشپ ٹریننگ.
اسی طرح سے آپ دیکھیے بکریاں چرانے کے پیچھے سب سے مین لیسن ایک یہ تھا لیڈرشپ ٹریننگ، پھر ایک لیسن اس میں تھا صبر۔ شیفرڈ کے لیے صبر کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے، صبر کے بغیر تو شیفرڈ سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ صبح سے لے کے جب سے سورج طلوع ہوتا ہے پھر جب تک سن سیٹ ہوتا ہے، شیفرڈ کس طرح صبر کے ساتھ اپنی بکریوں کا، اپنی شیپ کا خیال رکھتا ہے، ان کے پیٹ بھرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اگر صبر نہ ہو تو شاید وہ یہ کام کبھی کر ہی نہ سکے، اور یہ صبر تحمل اس میں کس طرح آتا ہے؟ بکریوں کی حفاظت کر کے، بکریوں کا خیال رکھنے سے۔ پھر دوسرا لیسن اس میں آتا ہے بہادری کا۔ بکریاں چرانے کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں، رائٹ؟ ایک لیڈرشپ ٹریننگ، دوسرا پیشنس، تیسرا بہادری، کرج، کہ بکریوں کو خطرات سے بچانے کے لیے شیفرڈ کو ہوشیار رہنا ہوتا ہے کہ کبھی اگر اچانک سے کوئی وائلڈ اینیمل آ جائے، کوئی جنگلی جانور آ جائے، تو شیفرڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے اپنی بکریوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ بکریاں ہیں یا شیپ ہے، جو کچھ بھی، ان کا اسے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے ہمبلنس، عاجزی آتی ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو چرانے کا حکم نہیں دیا؟ کیونکہ اونٹ ایک ایروگنٹ جانور ہے۔ اونٹ جو ہے نا، اس کے مزاج میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے اور وہ ڈنڈے سے اس کا کام چلتا ہے، لیکن بکریاں آپ دیکھیں بیچاری کتنی معصوم بھی ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر بھی ان کے چہرے سے بھی معصومیت نظر آتی ہے، ان کا مزاج بھی معصوم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بکریوں کی ایک جو شیفرڈ ہوتا ہے، چونکہ وہ بکریوں کی ایک حفاظت کر رہا ہوتا ہے، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، اور بکریاں معصوم مزاج ہوتی ہیں، تو ایک شیفرڈ کے اندر بھی اس سے ہمبلنس آتی ہے۔ پھر اسی طرح سے سینس آف رسپانسبلٹی، احساس ذمہ داری، اور وہ کیا؟ ایک شیفرڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بکریوں کی بھوک پیاس کا خیال رکھے۔ آج ہمارے پاس آپ دیکھیے اگر گھروں میں پیٹس ہوتے ہیں تو کس طرح ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے کھانے کا، ان کے ناشتے کا، بلکہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید ہم خود صبح اٹھ کر ناشتہ نہ کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو بھی ہمارا پیٹ ہے اس کو بھوک لگ رہی ہے، تو ہم اپنے ناشتے کو سائڈ پر کر کر پہلے اسے ناشتہ دیتے ہیں، ورنہ پیٹ شاید شور مچانا شروع کر دے اور ہمیں ناشتہ نہ کرنے دے۔ تو وہی بات ہے، ایک سینس آف رسپانسبلٹی بھی آتی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ تمام حکمتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی زندگی میں ایک نہ ایک وقت اللہ تعالیٰ ایسا لے کر آئے جب اس نبی نے بکریوں کو چرایا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ عربوں کی جو زندگی تھی بہت ٹف زندگی تھی، کوئی سرسبز علاقہ نہ تھا، بلکہ اٹ واز اے ڈیزرٹ، وہ ایک ڈیزرٹ تھا۔ وہاں پہ کوئی ریسٹورانٹس، کوئی ہوٹلز، کوئی دریا وغیرہ نہیں ہوتے تھے، نہ پانی وغیرہ ہوتا تھا۔ کس طرح سے بکریوں کے ساتھ اتنا لمبا لمبا سفر کرتے تھے، اتنی مشقت کے بعد اتنے لمبے سفر کرنا، اس میں اپنی بکریوں کا، اپنی شیپ کی بھوک پیاس کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اوپر مٹی آنا، اپنے کپڑوں کا گندا ہونا، گرد و غبار والا ہونا۔ ذرا سا اس پورے سین کو امیجن کریں۔ بکریوں کی، اپنی شیپ کی ضروریات کا خیال رکھنا، انہیں خطرات سے بچانا، اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی۔ اور اگر اتنی مشقت کے ساتھ کوئی یہ کام کرے گا تو پھر وہ کیسا لیڈر بنے گا؟ سبحان اللہ۔ تو وہی بات ہے کہ ہر کام کے پیچھے نا اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ کام لیا کہ ہر نبی نے کسی نہ کسی دور میں بکریاں چرائیں۔ اس وقت آپ دیکھیے کوئی لنچ باکس یا کوئی واٹر بوٹل ان کے ساتھ نہیں ہوتی تھی کہ وہ ساتھ رکھ لیں، لیکن اپنی بکریوں، اپنی شیپ کے ساتھ لمبے لمبے سفر کرنا۔ اور یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے دور میں بکریاں چرائیں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے اسی طرح سے، تو سفر میں صحابہ کو بھوک لگی۔ اب ظاہر ہے ان کے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان تو نہیں تھا کہ اچانک سے صحابہ کرام کو کچھ بیریاں نظر آئیں۔ اب صحابہ کرام ان بیریوں کو چننے لگے۔ بیریاں چھوٹی چھوٹی جو راؤنڈ راؤنڈ سی ہوتی ہیں، اللہ عالم اب ان کو کیا کہتے ہوں گے انگلش میں، لیکن درخت پر وہ چھوٹی چھوٹی لگی ہوئی تھیں، آئی تھنک چیری کی سائز ہی ہوتی ہیں، چھوٹی سی۔ تو صحابہ کرام جب وہ چننے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو جو سیاہ ہوں وہ کھانا، کیونکہ وہ بہت مزے کی ہوتی ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے انہیں اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات بتا رہے تھے کہ جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو میں ان سیاہ بیریوں کو کھاتا تھا، تو تم بھی ان سیاہ بیریوں کو کھانا۔ سبحان اللہ۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے کا کام 4 سال کی عمر سے شروع کیا، جب حضرت حلیمہ کے پاس سے اس وقت بھی کیا، اپنی جوانی کے دور میں بھی کیا، لیکن جب بزنس کرنے کے قابل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کرنا شروع کیا، اور اپنی بزنس میں بھی جس کے ساتھ بزنس کرتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی گواہی دیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی بزنس کیا انتہائی امانت، سچائی اور تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ کیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی کیا پڑ گیا تھا، ہم سب جانتے ہیں، صادق اور امین۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، ایمانداری کے ساتھ کرتے تھے، اسی سلسلے میں مشہور ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہوری سن کر ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنی تجارت کا مال پیش کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رتبے اور مال دونوں کے لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں اس دوران میں مکہ میں، اور حضرت خدیجہ لوگوں کو کچھ تھوڑے بہت اجرت پر، یعنی تھوڑے بہت پیسوں کے بدلے میں اپنا مال دیا کرتی تھی، اور وہ جا کر حضرت خدیجہ کے مال کے ذریعے اس کو بیچا کرتے تھے اور بزنس کیا کرتے تھے۔ اب حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ سنا کہ آپ اتنے ایماندار ہیں، اتنی ایمانداری کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پیشکش کی، اور ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ کو سب سے زیادہ اچھی اجرت دیں گی، یعنی باقیوں کے مقابلے میں آپ کو اچھی پے دیں گی اس کام کی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اپنی تجارت کا سارا سامان انہیں دیا، اور حضرت خدیجہ کے یہ غلام جو ہے ان کا نام آتا ہے میسرہ۔ میسرہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر گئے، انہوں نے شام کا سفر کیا، وہاں جب جا کر انہوں نے اس مال کو بیچا وغیرہ، اس کی خرید و فروخت کی، تو بہت زیادہ پروفٹ ہوا، اور اتنی زیادہ برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آئے اور تمام تر پروفٹ انتہائی ایمانداری کے ساتھ حضرت خدیجہ کی طرف لوٹا دیا۔ یہاں پر جب حضرت خدیجہ نے یہ دیکھا کہ کس طرح پوری امانت داری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا پروفٹ ان کے حوالے کر دیا، تو بہت حیران ہوئی، اور پھر حضرت خدیجہ کے جو غلام ان کے ساتھ تھے، حضرت خدیجہ کے ان غلام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کی گواہی دی، اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ سفر کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامان لے کر جا رہے تھے، اور اس وقت جہاں کہیں دھوپ ہوتی تھی تو 2 فرشتوں کا سایہ ایسا ہوتا تھا جو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوا کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ کو ان کے غلام نے یہ بات بھی بتائی، جس پر حضرت خدیجہ بہت زیادہ امپریس ہوئیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اپنے دل کی اس بات کو اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ شیئر کیا۔ ان کی یہ فرینڈ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، ان کے سامنے یہ بات رکھی، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت خدیجہ کے چچا کے پاس آئے، سارا معاملہ طے ہو گیا، اور اس طرح سے حضرت خدیجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اس نکاح کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو تقریباً 20 کیملز، 20 اونٹ جو ہے وہ مہر کے طور پر دیے، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ 6 اونٹ تھے۔ تو بہرحال حضرت ابو طالب نے اس نکاح کا خطبہ دیا، اور اس کے بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا اونٹوں کے مہر کے ساتھ۔ اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارت کا سامان سے جو پروفٹ کمایا تھا، شام سے جب واپس آئے تھے، اس کے 2 مہینے کے بعد ہی ان کا نکاح ہو گیا تھا، اور اس نکاح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 ایئرز اور حضرت خدیجہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 ایئرز کی تھی۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے ڈفرینٹ اسکالرز کے ڈفرینٹ قول ہمیں ملتے ہیں۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ حضرت خدیجہ کی 28 ایئرز تھی، اور اس کے بارے میں کچھ اور اقوال بھی ہیں۔ تو بہرحال ان دونوں کا نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ پہلی شادی نہیں تھی، اس سے پہلے حضرت خدیجہ کی شادی عتیق نامی ایک شخص سے ہوئی تھی جو انتقال کر گیا۔
اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ کی شادی ابو حالہ نامی ایک آدمی سے ہوئی، اور اس سے حضرت خدیجہ کا ایک بچہ بھی پیدا ہوا، لیکن پھر ابو حالہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابو حالہ کے انتقال کے بعد بڑے بڑے سرداروں نے حضرت خدیجہ سے شادی کی خواہش کی، کیونکہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حضرت خدیجہ اس وقت قریش جو ٹرائب تھا اس کی انتہائی معزز خاتون تھی، لیکن حضرت خدیجہ کسی سے بھی نکاح پر راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے آپ کو چن لیا۔ یہاں پر آپ دیکھیے حضرت خدیجہ کی زندگی سے ایک اہم لیسن ہمیں ملتا ہے۔ آج اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، کتنا مایوس ہو جاتی ہے، کتنی نا امیدی اس کو ہو جاتی ہے، اور کس طرح وہ ان ایموشنز کو اپنے اوپر حاوی کر لیتی ہے، اور وہ بھی ایک بار نہیں، اگر کوئی عورت 2 بار بیوہ ہو جائے تو شاید اس کا زندہ رہنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ہماری تو سوسائٹی شاید اس کو پھر منحوس کہنا شروع کر دے، اس کا جینا مشکل کر دے۔ یہاں پر آپ دیکھیے حضرت خدیجہ ایک بار نہیں 2 بار بیوہ ہوئیں، اتنے بڑے بڑے غم سے وہ 2 بار گزری، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ انہیں ٹرین کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اتنی زیادہ میچور وہ عورت تھی، سبحان اللہ۔ 2 بار بیوہ ہونے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ کتنا امپورٹنٹ لیسن ہمیں ملتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں ایک عورت اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو کس طرح اس پر باتیں بنائی جاتی ہیں، اور کس طرح اس کا جینا ہم مشکل کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ نکاح کرنا بھی چاہے تو بھی اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ کیا تم نکاح کرو گی، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، اس طرح سے لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے دین میں اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت خدیجہ 2 بار بیوہ ہوئی، اس کے باوجود آپ دیکھیے حضرت خدیجہ قریش کی معزز ترین خاتون تھی، انتہائی مالدار تھی، یعنی بیوہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے اس غم کو اپنے اوپر حاوی نہیں کر لیا کہ ہائے میں تو بہت بڑے غم سے گزر رہی ہوں، ایک بار بیوہ ہو گئی، دوسری بار بیوہ ہو گئی، اب تو میری زندگی ختم، اب تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ نہیں، سبحان اللہ، اپنی زندگی کو جاری رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ٹرین کیا حضرت خدیجہ کو، کس لیے؟ کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنا تھا، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی، سوائے ان کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے جو کہ حضرت ماریہ سے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد تھی ان کے نام ہمیں ملتے ہیں قاسم، اس کے بعد زینب، رقیہ، ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور پھر ان کے بیٹے عبداللہ۔ حضرت جو ان کے بیٹے قاسم ہوئے تھے، اسی نسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو قاسم ہو گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد ان کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی تھی، سوائے حضرت فاطمہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹے فوت ہو گئے تھے، اسی وقت دشمن نے، کفار نے مذاق اڑانا شروع کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا طعنہ دیا تھا کہ نعوذ باللہ اب تو آپ کی جڑ ہی کٹ گئی ہے، آپ کا نام لینے والا اب کوئی نہیں بچے گا، آپ کی نسل ہی کٹ گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کون سی صورت نازل کی تھی؟ آئی ایم شیور آپ اسے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب دشمن یہ طعنے دینے لگا کہ آپ کی جڑ کٹ گئی، آپ کا نام لینے والا تو کوئی موجود ہی نہیں رہے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ بارک اللہ فیک نائلہ، بالکل۔ اس میں بھی ہمارے لیے آپ دیکھیے لیسن کیا ملتا ہے۔ ہمارا کوئی پیارا اگر فوت ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم بھی شاید مینٹلی طور پر اس کے ساتھ ہی فوت ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہمیں کوئی خیر ملے گی نہیں، اب تو کچھ باقی ہی نہیں رہا۔ یاد رکھیے کہ جو بھی نقصان ہوتا ہے، جو بھی چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے، جب تک ہمارا ایمان ہے، جب تک اللہ نے زندگی دی ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے، ہر چھوٹے بڑے نقصان پر، چاہے وہ اولاد کا ہے، والدین کا ہے، بھائی بہن کا ہے، کوئی نقصان، وہ مال کا نقصان ہے، ہر موقع پر کیا پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی و کفا۔ اگر ہم یہ پڑھ لیں گے تو یہ چیز، یہ کلمہ ہمیں تھام لے گا،
بہت ہی زبردست کلمہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو تو اگر ممکن ہو تو اپنے پاس کہیں لکھ کر لگا لیں کہ ایک ریمائنڈ، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن اکثر اوقات ہم بھول جاتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کسی چیز کا بھی آپ کو نقصان ہے سبحان اللہ تو آپ اس کلمے کو کثرت سے پڑھیے، کیونکہ یہ وہی کلمہ ہے جو حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا اس وقت آپ نے اس کلمے کو پڑھا تھا۔ حضرت حاجرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے اس وقت حضرت حاجرہ نے بھی اسی کلمے کو پڑھا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بہت امپورٹنٹ کلمہ کسی بھی غم کو دور کرنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی، اور یہ نکاح ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 ایئرس کی تھی۔ ٹھیک ہے، میری کوشش تھی کہ آج ہم تھوڑا سا اور آگے کر لیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ پر بھی بوجھ آ جائے، آپ لوگ پہ زیادہ ٹائم نہ میں لے لوں آپ لوگ کا۔ تو آج ہم اس کو پھر یہیں تک رکھتے ہیں، حضرت خدیجہ سے نکاح تک، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ہم ایک طرح سے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن سے گزر رہے ہیں، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ہم نے دیکھا کہ جب وہ 2 سال کے تھے، پھر 4 سال کے ہوئے، 6 سال کے ہوئے، 8 سال کے ہوئے، تو کیا کیا امپورٹنٹ واقعات ان کی زندگی میں ہوئے۔ اس کے بعد جب پھر 12 سال کے ہوئے، پھر 20 ایئرس کے ہوئے، اس وقت وہ شام کا سفر جو کرسچن پریس تھا، اس کے بعد جنگ فجار ہوئی، اور حلف الفضول کا ایک اتنا بڑا جو معاہدہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اس کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ سے نکاح، اور تمام اولاد پھر حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کچھ عرصہ پہلے جو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور حجر اسود کو لگانے کا جب ٹائم آیا، اس وقت کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو سلجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا سننا، ہم سب کا سننا سنانا قبول فرمائے۔ ہمارا وقت جو ہم یہاں لگاتے ہیں اللہ ہمارے اس وقت میں برکت دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس وقت، یہ وقت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمارے باقی دن کے کاموں کو سنبھال لے، ہمارے کام اچھے سے خیریت کے ساتھ ہو جائیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ یا رب العالمین جتنے لوگ بیمار ہیں یا رب، چاہے جو اپنے گھروں میں ہیں، ہاسپٹلس میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو آس پاس ایک خوف کا، ایک غم کا ماحول ہے، یا رب ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اس ماحول کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں، لیکن وہی بات جو ہم اس سیرت سے سیکھ رہے ہیں کہ ماحول چاہے جو بھی ہے، ہم اس ماحول کے شر کو خیر میں بدل دیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔